ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने पहले साइंटिफिक मॉडल पे बात की थी। वो पहला मॉडल जो इस सवाल के रिस्पॉन्स में दिया गया था कि व्हाट साइंस इज़ एंड व्हाट साइंस इज़ नॉट, किस चीज़ को हम साइंटिफिक कहें और किस चीज़ को हम साइंटिफिक ना कहें। और उसमें जो पहला मॉडल था ना, वो था फ्रांसिस बेकन का मॉडल, जिसको हम नाइफ इंडक्टिविज़म भी कहते हैं। तो वो मॉडल क्या था, तो उसको मैं अगर रिवाइज़ करूँ तो फ्रांसिस बेकन का जो मॉडल था, जो फ्रांसिस बेकन की एनालिसिस थी, उसके 4 स्टेप्स थे। सो फ्रांसिस बेकन कहता था कि साइंस बिगिन विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन कैसी होगी, उसकी कंडीशंस होगी। वो ऑब्जर्वेशन जो होगी ना, वो प्री सपोजिशन लेस होगी, क्योंकि उससे पहले जो लोग ऑब्जर्व करते थे ना, वो उस तरह नहीं ऑब्जर्व करते थे रियलिटी को जिस तरह रियलिटी है, बल्कि वो कलर्ड होती थी उनकी ऑब्जर्वेशन प्री सपोजिशन से। और वो प्री सपोजिशन आती थी अथॉरिटीज़ से, फ़िलोसोफर्स से, ट्रेडिशन से। और उनमें जो बड़ी अथॉरिटी थी वो था अरिस्टोटल। तो वहाँ से प्री सपोजिशंस आती थी वो, तो उनकी ऑब्जर्वेशन कलर्ड होती थी, ठीक है। तो फ्रांसिस बेकन और जो अर्ली थिंकर ऑफ साइंस थे ना, उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो प्री सपोजिशन लेस होनी चाहिए, ठीक है। और प्री सपोजिशन लेस के साथ पॉजिटिविस्टिक होने चाहिए। पॉजिटिविस्टिक का मतलब ये है कि आपके जो नॉर्मेटिव स्पेक्टिकल है ना, वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आप रियलिटी को इस तरह देखें जिस तरह रियलिटी है, ना कि आप जिस तरह चाहते हैं रियलिटी को, ठीक है। तो आपने रियलिटी को उस तरह देखना है जिस तरह रियलिटी है। जब ये 2 कंडीशन अप्लाई होगी कि पॉजिटिविस्टिक रहे आप और प्री सपोजिशन लेस रहे, और फिर आप चीज़ों को देखेंगे, तो फिर आप चीज़ों को उस तरह देखेंगे जिस तरह चीज़ें हैं, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मानी जाएगी। सो ये थी ऑब्जर्वेशन। सो फ्रांसिस बेकन कहता था कि साइंस बिगेन विद ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, एक टेंटेटिव सोल्यूशन, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है, और उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो उसके लिए मैंने बहुत एग्जांपल दी थी, और एक एग्जांपल अगर मैं रिपीट करूं तो लेट्स से कि आपने पहली दफ़ा किसी को मरते हुए देखा। तो पहली दफ़ा जब आपने किसी को मरते हुए देखा, तो ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट है। फिर उसके बेस पे आपने हाइपोथेसिस दिया कि क्या तमाम लोग फना होते हैं, क्या तमाम लोग मरते हैं, ठीक है। तो उस हाइपोथेसिस के बाद आप एक्सपेरिमेंट की तरफ गए। एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अवकात में, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट जेंडर के, उनको मरते हुए देखा डिफरेंट कंडीशंस में। और जब आपके पास एक बड़ा सैम्पल साइज़ क्रिएट हो गया, तो उसके बेस पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि उसके बाद आपने जनरलाइजेशन की कि ऑल मेंस आर मॉर्टल। तो ये है बेकेनियन मॉडल। और जैसे ही आप जनरलाइजेशन करें ना, इसका मतलब ये होगा कि आपने हकीकत को, रियलिटी को कंक्लूसिवली वेरीफाई कर लिया। आपने 100% इस्टेब्लिश कर लिया कि क्या है हकीकत, ठीक है। और उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि 100% इस्टेब्लिश हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रांसिस बेकन का मॉडल। फ्रांसिस बेकन ये कहता था। अब जो फ्रांसिस बेकन का मॉडल था ना, उसमें सीरियस किस्म के प्रॉब्लम थे जो सोफिस्टिकेटेड इंडक्टिविस्ट हाईलाइट करते हैं, जिसको चामर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थे, तो प्रॉब्लम ये है कि फ्रांसिस बेकन की मॉडल जो है ना, इसकी जो एनालिसिस है, जो ये 4 स्टेप एनालिसिस है, इसके कुछ एजम्पशंस है, और वो एजम्पशंस प्रॉब्लमेटिक है। तो फ्रांसिस बेकन के मॉडल के 3 बुनियादी एजम्पशन ये हैं। एक एजम्पशन ये है कि फ्रांसिस बेकन ये कह रहा है कि साइंस बिगिन विद ऑब्जर्वेशन। सो वो ये समझता है, यहाँ पर एजम्पशन ये है कि वो ये समझता है कि साइंस जो होती है ना, ऑब्जर्वेशन जो होती है, वो थ्योरी इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो आप किसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को प्रिज्यूम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं और फैक्ट्स को एक्वायर्ड कर लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो ये पहली एजम्पशन कि ऑब्जर्वेशन आर थ्योरी इंडिपेंडेंट। उसके बाद दूसरी एजम्पशन ये है कि फैक्ट्स आर डायरेक्टली गिवन बाय द सेंसेस एंड साइंटिफिक नॉलेज कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्डली डिराइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट्स प्रोवाइड अ रिलायबल फाउंडेशन फॉर साइंस। और चूंकि फैक्ट्स सर्टन होते हैं, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट के थ्रू देखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, तो जो साइंस की जो इमारत है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, और वो रिलायबल है, और वो सर्टन है, ठीक है। उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट के थ्रू
اس عمارت کو کھڑا کیا ہے. تو یہ ہے اس کے ایزمپشنس، فرانسس بیکن کے ماڈل کے ایزمپشن. اب اس میں سیریس قسم کے پرابلم ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلا جو ایزمپشن ہے نا فرانسس بیکن کا، وہ یہ ہے کہ فیکٹس آر ڈائریکٹلی گیون تھرو آبزرویشنس. سو وین یو لک ایٹ سم تھنگ یو امیڈیٹلی گین نالج. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک تھرمومیٹر ہے اور آپ نے تھرمومیٹر میں دیکھا اور آپ کو دکھا کہ تھرمومیٹر پہ لکھا ہے 30 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اسی وقت آپ نے فیکٹ کو ایکوائرڈ کر لیا، آپ کو اپنے نالج کو گین کر لیا کہ ٹمپریچر جو ہے نا وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ لائک اس ایزمپشن کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹس موجود ہے، لائک دے پریزنٹ دیم سیلف، فیکٹس خود بخود آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں اور آپ آبجیکٹیو امپیریکل ججمنٹ کے تھرو ان کو دیکھتے ہیں اور ایکوائرڈ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو آبزرویشن جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی تھیوری نہیں ہوتی. فیکٹس سمپلی پریزنٹ دیم سیلف. اور دو لوگ جب اس فیکٹس کو دیکھتے ہیں نا، لائک دو لوگوں کی آبزرویشن ایک چیز کے بارے میں، ایک ایونٹ کے بارے میں، دو لوگوں کی آبزرویشن سیم ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ نہیں ہوگی، وہ سیم ہوگی. اب یہاں پر پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے جو چامر ایکسپلین کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ فرانسس بیکن سمجھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہیومن آئی، ہیومن آبزرویشن کام کرتی ہے کیمرے کی طرح کہ بس سٹور کرو، چیزوں کو سٹور کرو. بٹ ایسا نہیں ہے. سینگ از ناٹ اے سوشیولوجیکل پروسیس. ٹھیک ہے، یہ سوشیولوجیکل پروسیس تو نہیں ہے. اٹ انوالوز واٹ؟ اٹ انوالوز انٹرپریٹیشن. سو دیکھنا جو ہے نا، کسی چیز کو دیکھنا آنکھوں سے، دیکھنا میننگ لیس ہے. لائک صرف آنکھوں سے، اگر آپ کا دماغ اس کو انٹرپریٹ نہ کرے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ صرف آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ دماغ بھی دیکھتا ہے. دماغ اور آنکھیں اکٹھے ایونٹ کو دیکھتے ہیں، تبھی ایونٹ کی سینس بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو آپ کے ریشنل سینسز جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں. آپ کا برین چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرے، اور آپ کے پاس کانسیپٹس ہونی چاہیے، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور آپ کے بس یہ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے آبزرویشن کے لیے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھ لے تو دیکھتے جائے، وہ تو میننگ لیس ہے. آپ اگر اس کو انٹرپریٹ ہی نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو میننگ لیس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو لوگوں کی آبزرویشن سیم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ تو فار ایگزامپل کہ دو لوگ ہیں، ایک وہ بندہ ہے جس نے فزکس کو نہیں پڑھا اور دوسرا وہ بندہ ہے جو کہ فزسسٹ ہے، اور دونوں ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں آسمان کی طرف رات کو. تو جو پہلا بندہ ہوگا نا، اس کو ڈاٹس نظر آئیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تو آسمان میں ڈاٹس ہے. دیٹس اٹ، ڈاٹس ہے، ڈاٹس، بہت سارے ڈاٹس ہے. اور جو فزسسٹ ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو پلینٹس ہے، یہ تو جوپیٹر ہے، یہ مارس ہے، یہ مون ہے، یہ تو پلینٹس ہے اور ایک اسپیسیفک پیٹرن میں یہ ریوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فزکس کے لا کو فالو کر رہے ہیں. تو جو سائنٹسٹ ہوگا، جو فزسسٹ ہوگا، وہ ایک الگ طریقے سے ایونٹ کو آبزرو کرے گا، اور جو عام بندہ ہوگا وہ الگ طریقے سے کرے گا. اور یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ کیونکہ جو فزسسٹ ہے نا، اس کے پاس آلریڈی نالج موجود ہے، پرائر نالج، اس کے پاس کانسیپٹس ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کے پاس نالج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تبھی اس کے پاس ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے جو اسے اس ایونٹ کو یونیکلی آبزرو کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر مائکروسکوپ کی ایگزامپل لے لیں تو فار ایگزامپل مائکروسکوپ ہے، اگر ایک عام بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو ایک بلری قسم کے شیپ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ایک بایولوجسٹ دیکھتا ہے، ایک ایکسپرٹ دیکھتا ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو سیل وال نظر آئیں گے، اس کو کروموسوم نظر آئیں گے، اس کو یہ چیزیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو سیم ہی سلائیڈ ہے، سیم مائکروسکوپ ہے، بٹ دے ڈو ناٹ سی دا سیم تھنگ. وائی ناٹ؟ کیونکہ ایکسپرٹ کے پاس جو ہے نا نالج ہے، پرائر انفارمیشن ہے، ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو آبزرویشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے وہ دوسرے کی آبزرویشن سے. تو سائنٹیفک آبزرویشن جو ہوتی ہے نا وہ تھیوری لیڈن ہوتی ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہوتی بھائی. جو فرانسس بیکن کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس بگن ود آبزرویشن، سو دیٹس ناٹ ٹرو. آپ تھیوری کے بغیر آبزرو کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر آبزرویشن کو انٹرپریٹ نہ کر سکے نا تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کی آبزرویشن میننگ لیس ہوگی. سو آبزرویشن آر تھیوری لیڈن. ٹھیک ہے، سو
اور اگر اس میں ایگزامپل اس نے دی ہے نا، اگر اس ایگزامپل کو ذرا سمجھے تو وہ کہتا ہے نا کہ سیل ڈویژن جو ہے، سیل ڈویژن جب سیل ڈویژن ڈسکور نہیں ہوئی تھی نا، تو سائنٹسٹ جو تھے نا، جب سیل ڈویژن کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو ریسرچرز کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دے آفن فیل ٹو آبزرو اٹ، دے آفن فیل ٹو آبزرو سیل ڈویژن. سائنٹسٹ نے ڈسکور کچھ نہیں کیا تھا، بٹ جیسے ہی سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، وٹ وی شوڈ لک فور، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جو سائنٹسٹ جو ہے نا، اس کے بعد جو سیل ڈویژن جو ہے نا وہ ریسرچر کے سامنے آبویس ہو گئی، انہوں نے اس کو ڈسکور کر لیا. تو وہی سیم سینیریو ہے دونوں کیسز میں، بٹ یہ ڈفرینس کہاں آ گیا؟ تھیوریٹیکل فریم ورک سے آ گیا. تھیوریٹیکل فریم ورک چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پھر اس ایونٹ کو یونیکلی آبزرو کرنے لگے. So therefore what scientists observe depend on prior theory. ٹھیک ہے، سو یہ جو assumption ہے کہ facts are directly given through observation، یہ ٹھیک assumption نہیں ہے، بلکہ observation اور theory laden. observation سے scientific جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوتی، observation theory کو presume کرتی ہے. ٹھیک ہے، سو جیسے نیوٹن کی ایگزامپل لے لے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تو اس کی وجہ سے نیوٹن نے بہت سارے لاز دیے فزکس میں، وہ تو آبزرویشن کی وجہ سے سب کچھ ہوا. آبزرویشن کی وجہ سے نہیں ہوا، نیوٹن سے پہلے عام بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے سر پہ یہ سیب گرا ہوگا، بٹ انہوں نے کیوں لا نہیں دیے؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ میرے بابا کے ٹائم پہ بھی یہ گرا تھا، میرے دادا کے ٹائم پہ بھی یہ گرا تھا، اور پردادا کے ٹائم پہ بھی یہ گرا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے، بس گرتا ہے سیب، نیچے ہی گرتا ہے. بٹ نیوٹن نے اس طرح نہیں دیکھا. نیوٹن کی جو تھیوریٹیکل سائڈ تھی، اس کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک تھا، وہ اس کو بتا رہا تھا کہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گرا. تو یہ آبزرویشن سے نہیں ہوا، یہ نیوٹن کا جو تھیوریٹیکل فریم ورک تھا نا، اس وجہ سے ہوا کہ نیوٹن نے اس کو یونیکلی آبزرو کیا اس ایونٹ کو، اور اس سے پھر لاس کو ڈرائیو کیے. ٹھیک ہے، سو آبزرویشن اس طرح نہیں ہوتی، تو اس طرح نہیں ہوتی کہ بس آپ چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں پیورلی کیمرے کی طرح، بلکہ آبزرویشن کے ساتھ سینسری ان پٹ، پرائر نالج، ایکسپیکٹیشن اور آپ کی ٹریننگ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو یہ جو ایزمپشن ہے یہ ٹھیک ایزمپشن نہیں ہے کہ فیکٹس آر ڈائریکٹلی گیون تھرو سینسز. اس کے علاوہ یہ کہ سائنٹیفک فیکٹس جو ہوتے ہیں نا، جب آپ کسی سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھتے ہیں، جب آپ سائنٹیفک ایونٹس کو آبزرو کرتے ہیں نا، تو وہ آبزرویشن جو ہے نا ان اٹ سیلف میننگ لیس ہے اگر آپ اس کو اسٹیٹمنٹ کی فارم میں پریزنٹ نہ کر دیں، سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کی فارم میں اس کو پریزنٹ نہ کر دیں، وہ میننگ لیس ہے، اس کی کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اور جب آپ اس کو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ کی فارم میں پریزنٹ کریں گے نا، تو وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف تھیوری کو، نالج کو اور کنسیپٹس کو پریزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی آپ اس کو پریزنٹ کر پاتے ہیں. تو لائک فار ایگزامپل لائک ایپل کو لے لیں، جب آپ کسی بچے کو سمجھاتے ہیں نا کہ یہ ایپل ہے، تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں نا کہ یہ ایپل ہے، آپ ایپل کی پراپرٹیز بتاتے ہیں. وہ بچہ شاید آگے جا کے مسٹیک کر لے، وہ اس طرح کے اور فروٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایپل سمجھنے لگے، تو پھر آپ اس کی اسینشیل پراپرٹیز بتاتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایپل کی اسینشیل پراپرٹی ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، یہ ان اور فروٹ سے اس کو ڈفرینٹ بناتا ہے. اور یہ کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، آپ اس کو کانسیپٹ کی کوریلیشن سمجھاتے ہیں. یہ جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے نا، بچے کو سمجھاتے ہیں، تو یہ پریزیوم ہوتا ہے سائنٹیفک آبزرویشن سے پہلے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ جو ہے نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آبزرویشن ہوتی ہے نا، وہ ان اٹ سیلف میننگ لیس ہے، اور وہ میننگ فل تب بنتی ہے جب آپ اس کو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھ دیں، اور وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے پھر لاز ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں، تھیوریز ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ پریزیوم کرتے ہیں تھیوری کو، کنسیپٹس کو اور نالج کو. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ گلیلیو جو تھا، گلیلیو نے ٹیلیسکوپ میں دیکھا کہ مون پہ پہاڑ ہے، تو یہ آبزرویشن اس نے کی، یہ ان اٹ سیلف میننگ لیس ہے اگر اس کے پاس کانسیپٹس نہ ہو، نالج نہ ہو اس کو انٹرپریٹ کرنے کی، اس کو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھنے کی نالج نہ ہو، اور وہ نہ ہو، کنسیپٹس نہ ہو. ٹھیک ہے، سو یہ جو آبزرویشن ہے گلیلیو کی کہ مون پہ پہاڑ ہے، یہ میننگ فل کب بنے گی یہ آبزرویشن؟ جب وہ ان آبزرویشن کو سیٹ آف اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھے گا، اور وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ پریزیوم کریں گے تھیوریٹیکل فریم ورک کو،
कॉन्सेप्ट्स को और नॉलेज को, ठीक है। इस तरह न्यूटन जो था ना, न्यूटन did not derive his theory direct from apples. He derived it from statements like the apple accelerated downward, ठीक है। सो जब हम कहते हैं ना कि साइंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हम ये नहीं कह रहे होते, बल्कि लाइक साइंटिस्ट जब ये कहते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि साइंस आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फैक्ट्स इन इटसेल्फ मीनिंगलेस है अगर आप उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट ना कर सकें, ठीक है। सो फैक्ट्स मस्ट बी एक्सपीरियंस इन स्टेटमेंट so facts must be expressed in statement and language, और स्टेटमेंट और लैंग्वेज जो है ना वो प्रिज्यूम करती है थ्योरी को और कॉन्सेप्ट्स को और नॉलेज को। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो है ही ऐसा कि जब आप कोई जुमला भी बोलते हैं ना, वो जुमला जो आप बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट और थ्योरी को प्रिज्यूम करता है, ठीक है। सो ये जो एजम्पशन है ना, फैक्ट्स आर डायरेक्टली गिवन थ्रू सेंसेस और फैक्ट्स आर प्रायर टू थ्योरी, ये प्रॉब्लमेटिक हो गई, ये फॉल्स एजम्पशंस, ये ठीक नहीं है जो बुकैनियन मॉडल की एजम्पशंस है, ठीक है। सो ये है यहाँ, ये है कोर प्रॉब्लम। अब इसमें एक और मसला है जो कि चामर उसको हाईलाइट करता है, वो मसला ये है कि जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये हर ऑब्जर्वेशन नहीं होती। जैसे फ्रांसिस बेकन कहता है कि साइंस बिगिन विद ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो सब कर रहे हैं और सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बट साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन होती है ना वो सेलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्शन होती है, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन होती है। और फिर साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो उन सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप को ढूंढते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये उनको कैसे पता चलता है कि ये सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन रेलेवेंट है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट है और ये ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट नहीं है, ये उनको कैसे पता चलता है? ये उनको प्रीवियस नॉलेज से, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, कॉन्सेप्ट से और इन चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, तो नॉलेज जो है ना, तो ये जो लाइक प्रायर नॉलेज जो है ना, ये ऑब्स्टिकल नहीं है ऑब्जर्वेशन के रास्ते में, बल्कि ये प्री रिक्विजिट है, ये आपको चाहिए। बहुत नॉलेज है जो नेसेसरली चाहिए और बहुत ऐसा है जो आपको चाहिए होता है और जिसको कन्फर्म और डिसकन्फर्म आपकी ऑब्जर्वेशन करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम ले लेना, इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि लेट्स से कि आप एक थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हैं और वो थ्योरी ये है कि ओजोन डिप्लीशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या देखते हैं? साइंटिस्ट इसके लिए देखते हैं ओजोन कंसंट्रेशन को। अब ओजोन कंसंट्रेशन को साइंटिस्ट देख रहे हैं, साइंटिस्ट इसको क्यों नहीं देख रहे कि उनके गाड़ी का कलर क्या है, उनके घर का साइज़ क्या है, ठीक है, आसमान में कितने परिंदे घूम रहे, इनको क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट्स है, इनको क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि ये रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये उन सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन के अंदर नहीं आती ये ऑब्जर्वेशंस, ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है, इससे हमें कोई कॉजल रिलेशनशिप हम इससे इंड्यूस नहीं कर सकते। तो और ये उनको कैसे पता होता है? उनको अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से पता होता है, ठीक है। So, existing scientific knowledge tell us which observation are relevant. So, ठीक है, इसके बाद उसने और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं, लाइक हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि डार्क मैटर की एग्जांपल उसने दी है कि एक फिजिसिस्ट जब डार्क मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है ना, तो उसके लिए ये चीज़ें कि उसके गाड़ी का कलर क्या है, उसके गाड़ी की साइज़ क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है ना, आसमान में कितने परिंदे हैं, किस किस्म के परिंदे हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव एम्पिरिकल जजमेंट है, बट ये उसके लिए रेलेवेंट नहीं है ये ऑब्जर्वेशन। उसके लिए रेलेवेंट क्या है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? उसके लिए रेलेवेंट होगा गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स, ग्रेविटेशनल लेंसेज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेजरमेंट। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जस्ट वो ये पॉइंट समझा रहा है ना कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो बड़ी सेलेक्टिव होती है, और वो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन वो रेलेवेंट होती है उस एक्सपेरिमेंट के लिए। हर एक ऑब्जर्वेशन रेलेवेंट नहीं होती। और आपको ये कैसे पता चलता है कि ये रेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशन है? ये आपको पता चलता है आपकी प्रायर थ्योरी, आपके प्रायर नॉलेज से और आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से पता चलता है, ठीक है। तो रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स डिपेंड ऑन प्रीवियस साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स थे ऑब्जर्वेशन के साथ।
اب یہاں پر انڈکشن کے ساتھ جو نائیو انڈکٹیوزم ہے جو فرانسس بیکن کا ماڈل ہے نا، اس کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے اور بہت سیریس پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جب فرانسس بیکن کہتا ہے نا کہ فرانسس بیکن جب کہتا ہے کہ دس مین از مورٹل، لائک a man at x1 at t1 is mortal, a man at x2 at t2 is mortal, a man at x3 at t3 is mortal, a man at x4 at t4 is mortal. جب فرانسس بیکن یہ انالیسس کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا اس کی ماڈل کی بیس پہ جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں اور ہم پرٹیکولر آبجیکٹیو ایمپیریکل ججمنٹ کے تھرو پرٹیکولر ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، پرٹیکولر آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے آبزرویشن پرٹیکولر کی، بٹ اس کے بیس پہ ہم کنکلوژن جو ڈرا کرتے ہیں all men are mortal، وہ کنکلوژن تو جنرل کنکلوژن ہے. آپ کی آبزرویشن جو ہے نا وہ پرٹیکولر ہے اور آپ کا کنکلوژن جو ہے وہ جنرل ہے، تو آپ پرٹیکولر سے جمپ کر رہے ہیں جنرل کی طرف، اور جنرل میں وہ آبزرویشن بھی انکلوڈڈ ہے جو ابھی آپ نے آبزرو نہیں کی. تو یہ جو جمپ ہے فرام پرٹیکولر ٹو جنرل، یہ ایک نان سائنٹیفک جمپ ہے. تو انڈکشن جو ہے، جو سائنٹیفک میتھڈ کی جو فاؤنڈیشن ہے، جس طرح سائنٹیفک میتھڈ کام کرتا ہے، وہ ایک نان سائنٹیفک ہے، اس کی فاؤنڈیشن نان سائنٹیفک ہے. سو فار ایگزامپل کہ a man x1 at t1 is mortal, a man at x2 at t2 is mortal, a man another man، like میں جب a man یوز کر رہا ہوں میرا مطلب another man، میں man کو چینج کر رہا ہوں نا. a man at x3 at t3 is mortal، اور اس طرح آپ 1,00,000 میلز کو دیکھ لیں، 1,00,000 مین کو دیکھ لے، یا 1,00,000 ہیومنس کو دیکھ لے، اور وہ تمام مورٹل ہو، اور آپ ان کو ڈفرینٹ کنڈیشن میں دیکھیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھیں، ڈفرینٹ ایجز میں دیکھیں، مطلب ان کے ڈفرینٹ ایج اور ڈفرینٹ موسم میں دیکھیں، اور اس کے بیس پہ آپ آخر میں کنکلوژن ڈرا کریں کہ all men are mortal. تو آپ کی جو آبزرویشن تھی نا، آپ کی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس تھی، آپ کی جو پریمیسز تھے، وہ تو پرٹیکولر تھے، آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ وہ جنرل ہے. تو یہ تو نان سائنٹیفک جمپ ہے. یہ تو آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ all men are mortal. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو تمام آبزرویشن سے گزرنا پڑے گا، تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ تمام لوگ مرتے ہیں، مورٹل ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو تمام لوگوں کو مارنا پڑے گا. اور لیٹس سے کہ آپ مار ہی دے، اگر آپ مار دے تو آپ تو رہ گئے، تو ہو سکتا ہے آپ ہی وہی ہو جو مرتے نہ ہو، جو امورٹل ہو. اور لیٹس سے کہ آپ نے خود کو مار دیا سچائی کے لیے. اگر آپ نے مار دیا خود کو تو سچائی ثابت کس پہ ہو گئی؟ تو یہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ all men are mortal. یہ ثابت نہیں ہو سکتا. اب جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ جنرل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تمام سٹیٹمنٹس. سو لائک الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے، تو ہمارا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمام الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہے. مینز آر مورٹل، all مینز آر مورٹل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ all مینز آر مورٹل. اور جب ہم کہتے ہیں کہ میٹل ایکسپینڈ when heated، ایکسپینڈ when میٹر ایکسپینڈ when heated، اس کا کیا مطلب ہے؟ all میٹر ایکسپینڈ when heated. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لائٹ ٹریول ایٹ کانسٹنٹ اسپیڈ ان ویکیوم، تو یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. سائنٹیفک جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے، کنکلوژن ہوتے ہیں، جو فیکٹس ہوتے ہیں، وہ جنرل ہوتے ہیں، وہ تمام کیسز کے بارے میں ہوتے ہیں. ان کیسز میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں تمام کنڈیشن، ان کیسز میں انکلوڈ ہوتے ہیں فیوچر ایونٹس. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ میٹر ایکسپینڈ when heated، ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ ایکسپینڈ کرے گا ہیٹ سے، ہر جگہ پہ کرے گا، ہر کنڈیشن میں کرے گا. حالانکہ ہم نے ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا، ہم نے اس کو آبزرو نہیں کیا ہوتا، فیوچر ایونٹ کو ہم نے آبزرو نہیں کیا نا، بٹ ہم کلیم جو کر رہے ہیں نا وہ اس میں وہ انکلوڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سائنٹیفک کلیمز ہوتے ہیں نا وہ جنرل ہوتے ہیں. تو لیٹس ہے کہ آپ نے ایک میٹر کو دیکھا یا میٹل کو دیکھا جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر دوسرا میٹر دیکھا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر تیسرا دیکھا وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ہیٹ کی وجہ سے، پھر چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، چھٹا دیکھا، پھر آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ all میٹر ایکسپینڈ when heated. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ کنکلوژن یہ بتا رہا ہے کہ ایوری میٹل ایٹ ایوری پلیس ایٹ ایوری ٹائم انڈر اپروپریٹ کنڈیشن ایکسپینڈڈ when
ہیٹ اٹ. ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ کا جو کنکلوژن ہے نا, کیا یہ سائنٹیفک ہے؟ سائنٹیفک نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ابھی تک تمام جو میٹر ہے نا اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہیٹ کی وجہ سے. اور یہ کیا یہ لاجیکلی جسٹیفائڈ ہے؟ تو یہ جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے لاجیکلی. ٹھیک ہے, کیونکہ نیسسرلی فالو نہیں ہو رہا یہ. تو یہ مسئلہ ہے کہ ایون اف آل دا پریمیسز آر ٹرو, ایون کہ آپ 1 کروڑ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھیں, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آل مینز آر مورٹل. یہ آپ کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے. لیٹس سے لائک سوان کی ایگزامپل لے لے کہ آپ نے 1 کروڑ سوان, آپ نے 60 سال کی زندگی گزاری, 1 کروڑ سوانز دیکھے, وہ سارے وائٹ تھے, پھر بھی آپ نہیں کہہ سکتے آل سوانز آر بلیک. کیونکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی ایسا سوان آ جائے ان کی جنریشن میں جو بلیک ہو, یا ہو سکتا ہے ایسا سوان ایگزسٹ کرتا ہو آپ کے آبزرویشن میں ابھی تک نہ آیا ہو جو بلیک ہو. تو یہ کنکلوژن جو آپ ڈرا کرتے ہیں نا جنرل اسٹیٹمنٹ, یہ نان سائنٹیفک جم ہے, اللاجیکل جمپ ہے, یہ لاجیکلی جسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا. یہ کہتا ہے وہ جو سوفسٹیکیٹڈ انڈکٹیوسٹ ہے. اچھا, تو یہ ہے پرابلم آف انڈکشن. ٹھیک ہے, اس کو برٹن رسل نے بڑی ایک اچھی ایگزامپل سے ایکسپلین کیا ہے. برٹن رسل کہتا ہے نا, وہ ایگزامپل دیتا ہے ایک انڈکٹیوسٹ ٹرکی کی. میں اس کے لیے لائک لیٹس سے میں یوز کر لیتا ہوں اس کو, کیا کہتے ہیں, خرگوش کو. تو لیٹس سے آپ کے پاس ایک خرگوش ہے جو کہ بڑا سائنٹیفک خرگوش ہے, انڈکٹیوسٹ خرگوش ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو خرگوش ہے نا وہ آپ خرید کے لے آئے اپنے گھر. ٹھیک ہے, اور خرید کے لے آئے اور آپ نے اس کو رات کے 9 بجے کچھ کھانا کھلایا. تو وہ جو خرگوش ہے نا وہ بڑا انڈکٹیوسٹ ہے, وہ بڑا سائنٹیفک ہے. وہ رات کو سوچنے لگا کہ آج آپ نے رات کو 9 بجے مجھے کھانا کھلایا, کیا آپ کل بھی 9 بجے مجھے کھانا کھلائیں گے؟ تو وہ ویٹ کرتا رہا. کل آپ نے پھر اسے 9 بجے کھانا کھلایا, پورا ویک آپ نے 9 بجے اس کو کھانا کھلایا. تو انڈکٹیوسٹ جو خرگوش ہے نا وہ تو ہے سائنٹیفک. وہ کہتا ہے کہ یار 1 ویک اس نے مجھے 9 بجے کھانا کھلایا, پر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیٹرن کنٹینیو ہوتا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کنڈیشن چینج ہونے سے پیٹرن کنٹینیو نہ رہے. تو پورا مہینہ پھر اس نے آبزرو کیا, پورے 2-3 مہینے, اور ہر کنڈیشن میں بارش ہو بارش نہ ہو کچھ بھی ہو آپ اسے 9 بجے ہی کھانا کھلائے. تو وہ جو انڈکٹیوسٹ خرگوش ہوگا نا وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے 9 بجے ہی کھانا کھلا رہا ہے, بٹ یہ کنڈیشن انف نہیں ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ سردی میں بھی کھانا کھلاتا ہے 9 بجے کے نہیں, سیزن چینج ہونے کے بعد بھی یہ 9 بجے کھانا کھلاتا ہے یا نہیں. یہ ابھی گرمی چل رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ گرمی میں مجھے 9 بجے کھانا کھلاتا ہو, بٹ سردی میں یا کنڈیشن کے چینج ہونے کے بعد یا سیزن کے چینج ہونے کے بعد یہ مجھے 9 بجے کھانا نہ کھلائے. تو جیسے ہی سردی آتی ہے نا آپ اس کو 9 بجے ہی کھانا کھلاتے ہیں, اور پورا سال آپ اس کو 9 بجے کھانا کھلائیں. اور وہ جو انڈکٹیوسٹ ٹرکی ہے نا اس کو آپ نے, آج کیا ڈیٹ ہے, آج ہے 7 جولائی نا, تو لیٹس سے 7 جولائی کو آپ نے انڈکٹیوسٹ ٹرکی کو لیا ہے نا, اور آپ نے پورا سال اس کو 9 بجے کھانا کھلایا. اور اب آ گیا 5 جولائی جو نیکسٹ سال کا 5 جولائی ہے وہ آ گیا نا. تو وہ انڈکٹیوسٹ ٹرکی جو ہے نا وہ صبح سویرے ایک انالیسس کرنے لگا. اور وہ انالیسس یہ ہے کہ وہ انڈکٹیوسٹ ٹرکی جو ہے, سوری وہ انڈکٹیوسٹ خرگوش, یہ ایگزامپل مجھ سے تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کیونکہ برٹن رسل نے ایگزامپل ٹرکی کی یوز کی ہے, وہ بھی ایک جانور ہے, میں خرگوش کی یوز کر رہا ہوں. تو انڈکٹیوسٹ خرگوش جو ہے نا وہ ایک انالیسس کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا سال اس کو آبزرو کیا, اس نے مجھے ہر کنڈیشن میں, ہر دن, ہر سیزن میں 9 بجے کھانا کھلایا. تو اس کے بیس پہ میں یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہوں کہ ہر کنڈیشن میں, ہر سیزن میں یہ مجھے 9 بجے کھانا کھلائے گا. اور آج بھی 1 سال بعد 5 جولائی کو رات کے 9 بجے یہ مجھے کھانا کھلائے گا. اور اس کا جو یہ کنکلوژن تھا نا یہ مطلب یہ ایک اچھا کنکلوژن تھا, کیونکہ اس کے پیچھے اس کے ایویڈنس تھے, اس کے ریپیٹڈ آبزرویشنس تھے, اس کے لائک اس کی پوری انالیسس تھی نا. بٹ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 5 جولائی کو جو اس کا مالک ہوتا ہے نا وہ آ کے اس خرگوش کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. اب جو خرگوش تھا نا اس نے تو ایک بہت بڑی انالیسس کی تھی, اور انالیسس کے بعد اس نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ آج مجھے کھانا کھلایا جائے گا.
بٹ چونکہ اس کی یہ ساری انالیسس انڈکٹیو تھی، پرٹیکولر تھی، اور پرٹیکولر ججمنٹ سے اس نے جنرل اسٹیٹمنٹ ڈرا کیا تھا. جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک کہ کہیں بھی یہ فلسفائی ہو سکتی ہے، آپ کی پرٹیکولر ججمنٹ سے جو جنرل کنکلوژن ہے نا، یہ کہیں بھی کسی بھی ٹائم فلسفائی ہو سکتا ہے نیو آبزرویشن سے. تو اس نے جو کنکلوژن ڈرا کیا تھا نا، وہ کنکلوژن جو ہے نا وہ فلسفائی ہو گیا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اٹ واز بیسڈ آن ایویڈنس ریپیٹڈ مینی ٹائمس اپیرنٹلی ریلائبل بٹ اسٹل رانگ. ٹھیک ہے، تو اس سے برٹن رسل ایکسپلین کر رہا ہے کہ انڈکشن میں پرابلم یہ ہے کہ انڈکشن کا جو کنکلوژن آپ ڈرا کرتے ہیں نا، آپ جو کلیم کرتے ہیں جنرل کلیم بیسڈ آن پرٹیکولر ججمنٹ، یہ کسی بھی ٹائم فلسفائی ہو سکتا ہے فیوچر کی نیو آبزرویشن سے. ٹھیک ہے، سو اس ٹائپ آف ریزننگ کو ہم انڈکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جہاں پر آپ اسپیسیفک کیسز سے یا پرٹیکولر ججمنٹ سے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، ایک جنرل کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. سوانس کے کیس میں بھی یہی ہوتا ہے. لائک سوانس، اگر آپ نے لائک آپ نے سوان کو دیکھا، ایک سوان کو دیکھا وہ وائٹ تھا، پھر آپ نے کہا کہ کیا تمام سوان وائٹ ہوتے ہیں؟ آپ نے سوان کو دیکھنا سٹارٹ کیا، آپ نے 1 کروڑ سوان کو دیکھا، تمام وائٹ تھے. آپ نے 60 سال انویسٹیگیٹ کیا، 60 سال ہر جگہ گئے، ہر کنڈیشن میں گئے، اور ہر سیزن میں گئے، اور آپ نے سوان کو وائٹ ہی دیکھا. تو 60 سال کے جب آپ ہو گئے نا، تو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ یار میں نے 60 سال دیکھ لیا یہ سب کچھ، اور 60 سال کے ایکسپیرینس کے بیس پہ، میری انالیسس، میرے ایکسپیریمنٹ کے بیس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل سوانز آر وائٹ. اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا، اس کے 1 دن بعد آپ کے سامنے ایک بلیک سوان آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ بلیک سوان آئے گا نا، 60 سال کے بیس پہ جو آپ نے 60 سال سائنٹیفک انالیسس کے بیس پہ جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا تھا، وہ فلسفائی ہو جائے گا. تو یہ ہے انڈکشن کا پرابلم، کہ انڈکشن جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کر سکتا. اور انڈکشن پہ بیسڈ ہے سائنس. تو سائنس کسی بھی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کر سکتی، کنکلوزیولی نہیں بتا سکتی کہ یہ 100% پروو ہو گیا، اس میں اب شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پرابلم آف انڈکشن. اب پرابلم آف انڈکشن میں مسئلہ تو ہے، مطلب بہت سیریس ایشو تو ہے اس میں، بٹ پرابلم آف انڈکشن ورک کر رہی ہے. مطلب اس کے بیس پہ ہم نے بہت سارے سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہے. ٹھیک ہے، تو چامر کہتا ہے کہ یہ سوال ہوا کہ پرابلم آف انڈکشن کو جسٹیفائی کریں آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پرابلم آف انڈکشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چامر اپنی بک میں کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ڈیڈکشن اپلائی کرتے ہیں پہلے، پھر ہم اس کو امپیریکلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے وہ ڈیڈکشن کو اپلائی کرتا ہے. تو ڈیڈکشن اپلائی کرتے ہیں ہم انڈکشن پہ. لائک جو انڈکٹیو کنکلوژن ہے نا، اس پہ ہم ڈیڈکشن کو اپلائی کرتے ہیں. تو لیٹس سے آپ نے ایک سوان کو دیکھا وہ وائٹ ہے، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، 1 بلین سوان دیکھے وہ وائٹ تھے. اس کے بیس پہ آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا آل سوانز آر وائٹ. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کنکلوژن ہے نا، یہ نیسسریلی فالو ہو ہی نہیں سکتا. انفیکٹ کہ آپ نے 1 بلین سوان کو دیکھا ہو، یہ نیسیسٹی کے بیس پہ یہ کنکلوژن فالو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ڈیڈکشن میں تو کنکلوژن جو ہے نا وہ نیسسریلی فالو ہوتا ہے. اور انڈکشن کا پرابلم یہ ہے کہ 1 کروڑ پریمیسز بھی دے دے آپ، وہ تمام ٹرو ہو، کنکلوژن پھر بھی نیسسریلی فالو نہیں ہوگا. جنرل اسٹیٹمنٹ آپ نہیں دے سکتے، تو ڈیڈکشن تو اپلائی نہیں ہو سکتی. تو چارمر کہتا ہے کہ چلو انڈکشن کو اپلائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈکشن کو اپلائی کرتے ہیں انڈکشن پہ. تو جب انڈکشن پہ اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ لیٹس سے کہ انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 1، انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 2، انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 3، انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 4، انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 5، انڈکشن ورک ایٹ انسٹنٹ 6، 7، 8، 9، 10. سو انڈکشن ورک ایٹ آل انسٹنسز. اب پرابلم یہ ہے کہ انڈکشن جو ہے نا، یہاں پر جو آپ جمپ مار رہے ہیں کہ انڈکشن ورک ایٹ آل انسٹنسز، یہ جمپ بھی نان سائنٹیفک ہے. سو انڈکشن کے لیے جو آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نا، وہ انڈکشن سے دے رہے ہیں، وہ بھی نان سائنٹیفک ہے، اللاجیکل ہے. اب یہ سرکولر ہے.
آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ پرابلم ہے انڈکشن کے ساتھ. اس کو انڈکشن پر سمپل انیمیریشن بھی کہتے ہیں. تو ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے نا, یہاں پر اس نے ہائی لائٹ کیا ڈیوڈ ہیوم کی جو آبجیکشن تھی, اور ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے نا کہ لیٹس سے کہ انڈکشن ورک کرے, چلو انڈکشن ورک کر رہا ہے, آل میٹر ایکسپینڈ when heated, all men are mortal, اور انڈکشن ورک کر رہا ہے. بٹ انڈکشن ابھی ورک کر رہا ہے نا, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انڈکشن فیوچر میں بھی ورک کر رہا ہے؟ یہ تو آپ کی ایزمپشن ہے کہ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینسز آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں انڈکشن ورک کرے گا. وہ تو آپ نے بھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انڈکشن ول ورک ان فیوچر ان سیم وے. فیوچر ایونٹ ول ریزمبل پاسٹ ایکسپیرینسز, دے ول ریپیٹ پاسٹ ایکسپیرینسز. تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو جمپ ہے کہ آپ پاسٹ ایکسپیرینسز پہ فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے ہیں, یہ ایک نان سائنٹیفک جمپ ہے, اور یہ ایک illogical جمپ ہے. اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ کہتا ہے ڈیوڈ ہیوم انڈکشن کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ میٹل ایکسپینڈ when heated, آپ 1 کروڑ میٹل کو دیکھ لیں وہ ایکسپینڈ when heated, بٹ یہ میٹل فیوچر میں بھی ایکسپینڈ کرے گا. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ کیا پتا کنڈیشن چینج ہو جائے اور میٹل پہلے ایکسپینڈ نہ کرے, کیا پتا نہ کرے میٹر ایکسپینڈ. سو آپ یہ جو کلیم کر رہے ہیں نا فیوچر ایونٹ کے بارے میں, یہ ایک نان سائنٹیفک کلیم ہے, اور یہ ایک illogical کلیم ہے, یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگر آپ انڈکشن کو یوز کریں گے تو سرکولر ہوگا, وہ ایک نان سائنٹیفک جسٹیفیکیشن ہوگی. سو دیر ول آلویز بی اے پاسبلٹی. سائنٹیفک جو انالیسس ہے نا انڈکشن, اس انڈکشن میں آلویز ہمارے پاس پاسبلٹی ہوگی کہ جو ہمارا کنکلوژن ہوگا نا, بیسڈ آن جتنے بھی آبزرویشن ہو, بیسڈ آن جتنا بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور آپ نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہو نا, دیر ول آلویز بی اے پروبیبلٹی دیٹ کین کانٹرڈکٹ یور کنکلوژن اینڈ دیٹ کین فلسفائی یور تھیوری, یور فیکٹ. دیر ول آلویز بی اے پروبیبلٹی. ٹھیک ہے, سو اوکے, سو آلرائٹ, سو یہ ڈیوڈ ہیوم کا آبجیکشن تھا. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک یہاں تک ہم اس کو پھر آگے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے, یہاں تک انف ہوگا. تو ایک چیز تو ہمیں پتہ چل گئی کہ سائنس جس پرنسپل پہ کام کرتی ہے انڈکشن, وہ انڈکشن اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کرتا, کنکلوزیولی ثابت نہیں کرتا, پروف نہیں کرتا, جو فرینسس بیکن کہتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ سائنس کنکلوزیولی پروو نہیں کرتی, کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, دیر ول آلویز بی اے پاسبلٹی کہ آپ کا کنکلوژن ریفیوٹ ہو جائے. سو سائنٹیفک کنکلوژن جو ہوتے ہیں نا وہ سرٹن نہیں ہوتے بھائی, وہ پروبیبلسٹک ہوتے ہیں, وہ پروبیبلٹی بیسڈ کنکلوژن ہوتے ہیں, وہ 100% سرٹن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب جو افسوسناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو پرابلم آف انڈکشن ہے اس کو لکھے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا, اور 100 سال پہلے فلاسفرز نے اس کو ایکسپلین کر دیا, اس کو ہزاروں بکس کی فارم میں چھاپا گیا. بٹ ہمارے جو بری صغیر کے تھنکرز تھے, کچھ بڑے بڑے تھنکرز تھے, اور وہ واقعی میں بڑے تھنکرز تھے, انہوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بڑی بڑی سچائیوں کے بارے میں یہ کلیم کر دیا کہ یہ انڈکٹیوسٹ ہے, ریلیجن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ ریلیجن تو انڈکٹیوسٹ ہے, اور مسلم تھاٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے نام پہ انہوں نے یہ کلیمز کر لیے کہ مسلم تھاٹ جو ہے نا وہ ریکنسٹرکٹ تب ہوگی جب وہ اس چیز کو سمجھے کہ ریلیجن جو ہے نا وہ انڈکٹیوسٹ ہے, قرآن انڈکٹیوسٹ ہے. تو یہ بڑے بڑے کلیمز انہوں نے کر دیے. ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ انڈکشن کا تو یہ پرابلم ہے کہ انڈکشن تو کسی چیز کو کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بٹ انہوں نے سمجھا نہیں. چلو وہ بڑے تھنکرز تھے, بٹ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری ٹی وی پہ, ہمارے یوٹیوب پہ بہت سارے مسلمان بھائی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سائنس
فرینسس بیکن کا ماڈل پریزیوم کر کے کہ سائنس کنکلوزیولی ویریفائی کرتی ہے. سائنس نے ثابت کر دیا, سائنٹیفک فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا. بھائی یہ بیکن کہتا تھا 100 سال پہلے, اب نہیں کہتا کوئی سائنس میں یہ. تو وہ اسی ماڈل کو پریزیوم کرتے ہیں کہ سائنس کنکلوزیولی ویریفائی, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار سائنس نے ثابت کر دیا ہے نا, ہمارے ریلیجیس ٹیکسٹ میں بھی یہ موجود ہے, بگ بینگ, بلیک ہول, پورٹلز, یہ چیزیں موجود ہے. تو ہمارا جو ریلیجیس ٹیکسٹ ہے نا یہ تو انڈکٹیوسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ یہ انڈکٹیوسٹ ہے, اور اس میں جو ایونٹس ہے اس کو سائنس نے کنکلوزیولی ثابت کر دیا. یہ ہمارے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ اس ماڈل کو پریزیوم کر رہے ہیں جو 100 سال پہلے ریفیوٹ ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پورٹلز اور بگ بینگ اور بلیک ہول, پہلے تو ان کی جو یہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا یہ سوڈو سائنس ہوتی ہے, یہ سائنس نہیں ہوتی بھائی, یہ فزکس نہیں ہوتی. بٹ سامنے جو لوگ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ہارڈ کور سائنس کے اسٹوڈنٹ تو ہوتے نہیں ہیں, تو وہ تو ایک اچھی سٹوری کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں, مگر یہ سائنس نہیں ہوتی بھائی. آپ کسی سائنٹیفک بندے کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہے گا یہ سوڈو سائنس ہے. پہلے تو سائنس ہے نہیں, دوسرا اگر یہ سائنس ہوتی بھی تو اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پرابلم آف انڈکشن کا مسئلہ کیا ہے, تو لیٹس سے فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ آپ نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں بگ بینگ موجود ہے اور سائنس نے اسٹیبلش کر لیا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر فیوچر میں بگ بینگ کی تھیوری فیوچر کے آبزرویشن کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی وجہ سے وہ بگ بینگ کی تھیوری فلسفائی ہو جائے گی, اور آپ کا جو استدلال ہوگا نا, آپ کی جو آپ کا جو استدلال ہوگا جو آپ نے قرآن سے کیا ہوگا اور ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہوگی قرآن کو سائنس کے ساتھ, وہ استدلال آپ کا 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, وہ رد ہو جائے گا. پھر آپ اس قرآنک آیات کو کیسے ڈیفینڈ کرو گے جس سے آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا تھا کہ یہ بگ بینگ ہے. تو آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے. تو ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ آ رہے ہیں یوٹیوب پہ یہ بول رہے ہیں نا, تو ان میں سے ایک ہے جن کے میں ان کا نام نہیں لے رہا, تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا تھا جو ان کے مین اسٹوڈنٹ تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ یہ کہتے تھے, انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ہمارے جو استاد ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو جو سائنٹیفک کمیونٹی کا فرسٹ لیئر انٹیلیجنشیا ہے نا ان کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی, ان کی توجہ آ جائے گی کہ یار قرآن میں تو سائنٹیفک فیکٹس ہیں, تو یہ حق ہے, یہ سچی کتاب ہے, تو وہ ایمان لے آئیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی. ایسا کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ سائنٹیفک کمیونٹی کے سامنے اگر آپ یہ رکھیں گے تو وہ تو پہلے تو آپ کو کہے گی کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ سوڈو سائنس ہے. آپ پہلے دیکھ تو لے کہ ماڈرن سائنس کی جو فاؤنڈیشن کیا ہے, وہ امپیریکل بیسس فاؤنڈیشن ہے. وہ آپ کی جو ایکسپلینیشن کو سوڈو سائنس کہیں گے, ان فیکٹ لیٹس سے کہ آپ نے کنونس کر لیا, اگر آپ نے کنونس کر بھی لیا, وہ کنونس ہو گیا, اور بگ بینگ آپ نے ثابت کر لیا کہ بگ بینگ کی تھیوری یا بگ بینگ کو لوگ کہتے ہیں کہ فیکٹ ہے. فیکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے, جو میں ساری ایکسپلینیشن دے رہا ہوں نا یہ سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. تو بگ بینگ کی جو تھیوری ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے, سائنس نے تھیوری دی ہے اور آپ نے اس کو کنونس کر لیا, لیٹس سے وہ ایمان لے آئے, اور آگے جا کے بگ بینگ کی تھیوری فلسفائی ہو گئی, تو اس کا ایمان کیا ہوگا, 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان کس بیس پہ لایا تھا, وہ بگ بینگ کی تھیوری پہ, بگ بینگ کی تھیوری کے بیس پہ کہ وہ قرآن میں موجود ہے, بٹ وہ دلیل تو رد ہو گئی. اور بگ بینگ کی تھیوری کو آلریڈی بہت سارے فزسسٹ نے چیلنج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جس وقت یہ رد ہوگی بگ بینگ کی تھیوری, اگر رد ہو گئی تو جتنے لوگوں کو آپ نے بگ بینگ کی تھیوری سے کنونس کیا ہوگا نا کہ یہ قرآن میں ہے, تو وہ لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کی قرآنک آیات جو یہ کلیم کر رہی تھی, جو آپ کہہ رہے تھے جس بیس پہ میں ایمان لایا, یہ جو کلیم تھا آپ کا وہ کلیم تو فلسفائی ہو گیا, تو اب میں یہ سمجھوں کہ قرآن فلسفائی ہو گیا. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. قرآن ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے, اس کے ساتھ ایک ایسے علم کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ علم جو سرٹن علم نہیں ہے, جو ٹائم کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے, جو انڈکٹیو ہے ان اٹس نیچر. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ریلیجن جو ہے نا اس کے پاس اپنا فریم ورک موجود ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, تو اسی فریم ورک کو یوز کرے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور اس سے اچھا فریم ورک نہیں ہے ریلیجن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. وہی فریم ورک اچھا فریم ورک ہے جو ریلیجن نے دیا ہوا ہے.
تو اس کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے اور آگے ہم فلسفیکیشن پرنسپل پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ چامر کی بک جو میں نے لنک میں مطلب نیچے کمنٹ میں اس کو پن کر دوں گا, آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے جو 3rd اور 4th چیپٹر ہیں نا وہ آپ پڑھ لیں, یا 4th چیپٹر بھی پڑھ لیں, تو وہاں پر یہ ڈیٹیل میں اس نے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. بٹ اب آپ لوگوں کو آسانی ہوگی, میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا سمجھا دیا. آپ لوگ ریڈ کریں گے تو آسانی کے ساتھ ریڈ کر پائیں گے اس لیکچر کے بعد, تو وہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.